सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है कृष्ण चंद्र के अफ़सानवी मजमूए हम वहशी हैं में शामिल अफ़साना अंधे। चौक बम्बई के अंदर कूचा पीर जहाज़ी में सिर्फ 2 घर हिंदुओं के थे। एक सहमंजिला मकान, गली में सबसे ऊंचा और खुशहाल मकान लाला बांशी राम खत्री का था। ये पंजाबी खत्री न थे, यूपी के खत्री थे और हर वक्त हिंदुस्तानी में बात करते थे, इसलिए सब पंजाबियों को उनसे नफ़रत थी। सालों की ज़बान क्या कतरनी की तरह चलती थी। उनके घर की औरतें नाच गाने की बड़ी शौकीन थी। रेडियो हर वक्त चलता रहता। पुष्पा घर की सबसे छोटी लड़की 16-17 बरस की होगी और अक्सर सहमंजिला इमारत की छत पर खड़ी होकर मुझे अलकाने के लिए नाच किया करती। मैं अपने मकान की छत पर से और वो अपने मकान की छत से एक दूसरे से इश्क किया करते, मगर मैं मुसलमान था और वो हिंदू, मैं चमार था और वो खत्री, और वो भी यूपी के। फिर पुष्पा तो क्या, घर की दूसरी औरतें भी कभी गली में अकेली न दिखाई देती। वो लोग बांशी बाग सैर को भी जाते तो मोटर में बैठकर। यहाँ हमारे घरों की औरतों को बाजार से सौदा सलफ भी लाना पड़ता, पर्दा संभालना तक मुश्किल था। ऐसी सूरत में हर शरीफ मुसलमान मोहल्ले वाले को लाला बांशी राम खत्री के घराने से चिढ़ थी। और यूं भी तो ये लोग बहुत कमीने थे, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। और ईमान की बात तो ये है कि कौन काफिर ऐसा है जो मुसलमानों से धोखा न करता हो। ये तो इन लोगों की खमीर में है। हिंदू मुसलमान का सा दिल नहीं रखता। जिस तरह मुसलमान साफ और खरी बात सबके सामने कह देता है, हिंदू तो बस ज़बान का मीठा है, अंदर से बिस भरा है। जिसने हिंदू बच्चे पर एतबार किया वो मरा। दूसरा घर राम नारायण ब्राह्मण का है। ये घर बिल्कुल हमारे घर के सामने है। राम नारायण की माँ एक लड़ाका औरत है। मोहल्ले भर की औरतें एक तरफ और वो एक तरफ। ज़बानी गाली गलोच में कोई उससे बाजी नहीं ले जा सकता। ऐसे कड़वे करख्त लहजे में बात करती है कि आदमी का जी जल के कबाब हो जाता है। हमारे यहाँ चमारने ताने तशनी गाली गलोच में बेहद होशियार हैं, मगर राम नारायण की माँ के आगे वो भी हाथ जोड़ती हैं। सारा मोहल्ला उससे नाराज़ था। राम नारायण खुद बेहद शरीफ ब्राह्मण था, गाय की तरह सुस्त रफ्तार और भोला भाला सा। हर वक्त अपने धर्मदान में मगन था, हर एक से हंसकर बात करता। मैंने कभी उसके मुंह से गाली नहीं सुनी, कोई कड़वा बोल नहीं सुना। महल्ले भर में किसी से लड़ाई नहीं लेता। ऐसा आदमी भी किस काम का, यानी किसी बात पर लड़ेगा ही नहीं। अब जब दूसरा आदमी इस कदर मीठा हो तो हम किस तरह उससे झगड़ें। उससे झगड़ने को बहुत जी चाहता था, मगर हमेशा तरह दे जाता। मुझे तो ऐसे आदमियों से सख्त कद है। अब भाई एक ही महल्ले में रहते हैं, कभी तो बर्तन साथ साथ रखे हुए खड़खड़ा उठते हैं, और एक तुम हो कि कभी बोलते ही नहीं। राम नारायण को जब देखो भीगी बिल्ली बना हुआ है। सर झुकाए गली से बाहर आ रहा है, घर के अंदर जा रहा है। किसी ने बुलाया, झट बत्ती सी निकाल के हाथ जोड़ दिए। बड़ा ही बुज़दिल ब्राह्मण था, मालखोर। राम नारायण के 3 बच्चे थे, तीनों स्कूल में पढ़ते थे। चौथा लड़का कोई 1 साल का होगा। उसे अक्सर मैं राम नारायण की बीवी के थनों से लटकते हुए उसके घर के दरवाजे पर देखता था। ये हिंदू औरतें किस कदर बेहया होती हैं, न पर्दा न शर्म न लाज। सबके सामने छाती खोल के दूध पिलाने लगती हैं अपने बच्चों को, और ये बच्चे भी क्या चसर चसर दूध पीते हैं। और जब फसाद शुरू हुआ तो शुरू शुरू में यहाँ सुलह कमेटी बनी। उसमें राम नारायण और लाला बांशी राम खत्री भी शरीक थे। हम लोग इस झंझट में नहीं थे। मुसलमान की तरफ से हमने मस्जिद के मुल्ला जी और लकड़ियों के टॉल के मालिक फ़तेह मोहम्मद को भेज दिया था। दरअसल हमारा जी इस सुलह कमेटी में न था। कोई छेड़छाड़ हो, मार पीट हो, धोल धप्पा हो तो उसमें मज़ा है। ये क्या अंदर ही अंदर तो बुग़्ज़ भरा है, और ऊपर से सुलह कमेटियाँ बना रहे हैं। हमने सोचा चलो इन्हें सुलह कमेटियाँ बनाने दो, ये चलने चलाने की चीज़ें नहीं हैं। लाला बांशी राम खत्री बहुत परेशान मालूम होते थे और इस सिलसिले में बहुत दौड़ धूप कर रहे थे। चौधरी फ़तेह मोहम्मद ने उनसे साफ कह दिया कि अगर वो ठीक ढंग से रहे तो कोई मुसलमान उन पर हाथ नहीं उठाएगा। हाँ, अगर उन्होंने ज़्यादा ची चपटकी और फूं फां से काम लिया तो उनकी जानो माल की खैर नहीं। लाला बांशी राम भरी मजलिस में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, हम तो 50 बरस से आपके हमसाए हैं। हमारे दादा मलखन राम ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी यहीं रहते थे। ये सुनकर बुढ़ा पीरा बख्श बोला, उनकी बात रहने दो,
ایک ہی حرامی تھا تمہارا دادا ملکھن رام آنریری مجسٹریٹ، میرے بیٹے کو 6 ماہ قید اسی نے سنائی تھی۔ اور کیا ذرا سی بات تھی، میرے بیٹے نے اس کی دکان سے 10 روپے اٹھا لیے تھے۔ ابھی بڈھا پیرا بخش کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کر کے اسے چپ کرا دیا۔ لالا بانشی رام بہت خفیف ہوئے، مگر انہوں نے چپ رہنے ہی میں مصلحت سمجھی، اور اگر لالا بولتا بھی تو بری طرح پٹتا۔ کئی مسلمان جوان ایسے تھے جو وہ ذرا بھی ایسا ویسا کلمہ منہ سے نکالتا اس کی کھال وہیں ادھیڑ کے رکھ دیتے۔ خیر یہ صلح کمیٹی تھی، کتنے دن رہتی، ختم ہو گئی۔ پہلے تو کوئی نہیں بولا، پر جب بہار میں مسلمانوں میں آفت آن پڑی تو ہمارا خون بھی کھولنے لگا۔ یہ سالے اوپر چڑھے جا رہے ہیں۔ ارے ابھی کل کی بات ہے کہ ہم سارے ہندوستان کے بادشاہ تھے اور یہ دال کھانے والے کافر ہماری جوتیوں تلے لوٹتے تھے، اور آج ان کی یہ ہمت ہو گئی۔ چنانچہ میں نے اور رشید بھائی نے اور پھجے موچی نے اور گلے پہلوان نے اور گلی کے دوسرے 8-10 جوان چھوکروں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں ہندوؤں کو اس کا مزہ چکھا کے رہیں گے۔ مسجد کے ملا نے خلاف توقع اس کے لیے ہمیں برا بھلا کہا، پر ہم یوں تو چپ رہے، مگر اندر ہی اندر اپنی اسکیم کی یوں ہی تیاری کرتے رہے۔ 2-4 دنوں میں ہم نے اپنے گھروں کی عورتوں کو بھاٹی گیٹ بھیج دیا، کیونکہ چوک ٹبی کا کوچہ پیر جہازی لاکھ مسلمانوں کا محلہ صحیح، پھر بھی شاہ عالمی کا دروازہ یہاں سے بہت قریب ہے، اور شاہ عالمی کے دروازے میں ہندوؤں کا بڑا زور تھا، کسی وقت بھی یہاں حملہ ہو سکتا تھا۔ ہم نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھاٹی گیٹ بھیج کر بے فکر ہو جائیں۔ چنانچہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد ہی فساد شروع ہو گیا۔ شروع ہندوؤں نے کیا، کرشنا گلی میں، رام گلی میں، کرشن نگر میں، سنت نگر میں، شاہ عالمی میں، جہاں جہاں لاہور میں ہندوؤں کا زور تھا وہاں اکے دکے مسلمان مارے جانے لگے۔ اب ہم لوگ کہاں تک چپ رہتے؟ مسلمان غریب ہو، بیوقوف ہو، نکما ہو، مگر وہ بزدل نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ کا نام لے کر جو لاہور کا مسلمان اٹھا تو 2 روز ہی میں ہندوؤں اور سکھوں کو اپنی نانی یاد آ گئی۔ اکبری دروازے سے بھاٹی گیٹ تک اور شاہ عالمی سے شاہی محلے تک ہر جگہ نعرہ تکبیر سنائی دینے لگا۔ سب بنیے، لالے، کھتری، برہمن اپنی ماں کی گود میں دبک کر بیٹھ گئے۔ کوچہ پیر جہازی کے نوجوان مسلمان بھی کہاں چپ بیٹھنے والے تھے۔ پہلے تو ہم نے لالا بانشی رام کھتری کے مکان کے اندر گھس جانے کی کوشش کی، مگر اس بدماش ہندو نے بڑا پکا انتظام کر رکھا تھا۔ لوہے کا دروازہ اس نے حال ہی میں لگایا، اور مکان کے عقب میں ہندوؤں کا محلہ تھا، سربن کا محلہ، جہاں کئی مسلمانوں کی جانیں جا چکی تھیں۔ اس لیے ہم لوگ عقب سے حملہ نہ کر سکتے تھے، اور سامنے لوہے کا دروازہ تھا۔ 2-3 بار ہلہ بول کے ہم لوگ چپ ہو گئے۔ آخر تنگ آ کے ہم نے اس کے گھر کو آگ لگا دی۔ اب کیا کیا جائے؟ اس کے گھر میں کئی نادار اور قیمتی اشیاء تھیں، اور سنا ہے کہ بہت زیور اور اناج بھی تھا، پر ہمیں کچھ نہ ملا۔ مکان ایسے جلا جیسے سوکھی لکڑی چولہے میں چٹک چٹک کر جلتی ہے۔ شعلے دور دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ لالا بانشی رام نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی بڑی کوشش کی، مگر بیچارہ کامیاب نہ ہوا۔ بہت بہت منتیں خوشامدیں اس نے کیں، مگر ہم لوگ ہنسا کیے۔ بس مجھے ایک پشپا کے مرنے کا افسوس ہے، میرے بس میں ہوتا تو میں اسے مرنے سے بچا لیتا۔ وہ مکان کے اندر اندر آگ میں جل کے مر گئی، اور میں کچھ نہ کر سکا۔ کرتا بھی کیا؟ اس وقت لوگ کہتے مسلمان ہو کے ہندو کی طرفداری کرتا ہے۔ اس خیال سے چپ ہو گیا۔ مرتے وقت نہ جانے اس کی کیا حالت تھی۔ تیسری منزل سے اوپر کی چھت کی طرف تو میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، پریشانی کے عالم میں بھاگ رہی تھی۔ لالا بانشی رام کی بیوی کے سارے کپڑے جل رہے تھے، اور اس نے تیسری چھت سے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ خیر جلتی آگ سے کون بچ سکتا ہے؟ جب لالا بانشی رام کا مکان جل رہا تھا تو کسی نے دیکھا کہ ہندوؤں کا دوسرا گھر اسی طرح محفوظ و مامون ہے۔ سب لوگ رام نارائن برہمن کے گھر کی طرف دیکھنے لگے، جو اس وقت سب کے سامنے مجسم سوال تھا۔ پھر ہم سب لوگ اس گھر کی طرف بڑھے۔ یہاں معمولی سا کواڑ تھا، چٹخنی اندر سے لگی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی جب کسی نے جواب نہ دیا تو رشید بھائی نے اور گلے پہلوان نے شانوں سے ٹکریں لگا کر دروازے کو توڑ دیا۔ اندر سامنے ہی رام نارائن برہمن ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، بیچارہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ رشید نے پوچھا، دروازہ کیوں نہیں کھولا سور؟ جی میں سو رہا تھا۔ مجھے بڑی ہنسی آئی، مگر میں نے ضبط کیا۔ گلے پہلوان نے کہا، اب یہاں کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے؟ چل باہر چل۔ باہر جا کے کیا کروں گا؟ باہر تو نکل۔
یہاں کھڑا کھڑا کیا جواب دیتا ہے؟ گلے پہلوان نے اس کی گدی پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک دھکا جو دیا تو سیدھا چوکھٹ سے باہر۔ وہ چوکھٹ سے باہر گر رہا تھا کہ پھجے نے اس کی پیٹھ میں چاقو مارا اور وہ وہیں دھڑام سے فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کی ماں روتی پیٹتی باہر آئی۔ پھجے نے اسے بھی چاقو مارا اور وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گئی، اپنے بیٹے کی تڑپتی ہوئی لاش پر گر گئی۔ اس کے بعد رام نارائن کی بیوی کی باری آئی۔ اس نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔ 4 بچوں کی ماں تھی اور بدصورت، کوئی اسے مسلمان بنانے کے لیے بھی تیار نہ تھا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کا سب سے چھوٹا لڑکا جو 1 سال کا تھا اب تک پنگوڑے میں پڑا سو رہا تھا، نہایت اطمینان سے، جیسے کچھ ہوا نہ تھا۔ ہم سب لوگ پنگوڑے کی طرف گئے۔ بچہ سو رہا تھا۔ رشید نے چھرا نکالا۔ یکایک میرے ہاتھ نے اسے روک دیا۔ کیوں؟ رشید نے کہا۔ سانپ کا بچہ ہے، جانے دو، میں نے کہا، بڑا ہوگا مار ڈالیں گے۔ نہیں، پھجے نے ذرا نرمی سے کہا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا، چھوڑ دو اسے۔ دراصل مجھے اپنا ننھا یعقوب یاد آ گیا تھا۔ اس کی عمر بھی اس وقت 1 سال کی تھی۔ بچے کو چھوڑ کر ہم لوگ گھر کا ساز و سامان دیکھنے لگے۔ 1,500-2 ہزار کے زیور ملے اور 800 روپیہ نقد۔ یہ ہم لوگوں نے آپس میں بانٹ لیے۔ کپڑوں کے صندوق میں بچوں کے کپڑے تھے جو ابھی اسکول سے واپس نہ آئے تھے۔ رام نارائن کی ماں کی شادی کے جوڑے جو اس نے اب تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ پھر خود رام نارائن کی بیوی کے جہیز کے کپڑے تھے، یہ بھی ہم لوگوں نے بانٹ لیے۔ میرے حصے میں 6 ریشمی ساڑیاں آئیں اور دوسرے سوتی کپڑے۔ گہنوں میں میں نے اپنی بیوی کے کانوں کے لیے آویزے پسند کیے اور ماتھے کا جھومر اور ایک چاندی کا گلاس۔ مال غنیمت سمیٹ کر ہم لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ باہر فرش خون سے لال تھا اور گوبھی کے گلے سڑے ٹکڑوں اور ناکارہ چمڑے کے تراشوں اور کیلے کے چھلکوں کے بیچ میں نالی کے پاس رام نارائن اور اس کی ماں اور اس کی بیوی کی لاشیں پڑی تھیں۔ سامنے لالا بانشی رام کھتری کا مکان جل رہا تھا اور لوہے کے دروازے کے سامنے اس کی بیوی کی لاش پڑی تھی جس نے تیسری منزل سے چھلانگ لگائی تھی۔ سب گھر خاموش تھے، سب دکانیں بند تھیں، گلیاں سنسان تھیں اور بازار ویران۔ کہیں کہیں لیگ کے جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر مختلف گلیوں میں بٹ کر اپنی اپنی جگہوں کی راہ لی۔ گلہ متی گیٹ چلا گیا، حجہ اکبری منڈی چلا گیا۔ میں اور رشید بھاٹی گیٹ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں داتا کے دربار کے عقب میں ہم نے اپنے بیوی بچوں کو رکھ چھوڑا تھا، چچا نورا ہی کے گھر میں۔ داتا کے دربار کے قریب مسلمانوں کا ایک بڑا ہجوم تھا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ کرشن نگر کے ہندوؤں کی مہا سبھائی ٹولی نے داتا کے دربار کی جانب عقب سے حملہ کیا اور آتے ہی آگ لگا دی۔ ہم لوگ بھاگے بھاگے اپنے گھر کی طرف دوڑے۔ راستے میں چچا نورا بھی سر پیٹتے ہوئے ملے۔ بولے، ولیے بیٹا غضب ہو گیا۔ کیا ہوا چچا؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ ہندوؤں نے ہمارے گھر کو آگ لگا دی، تیری چچی جل کے مر گئیں، ہائے ہائے۔ اور میری بیوی؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ کافروں نے اسے جان سے مار ڈالا۔ گھر راکھ کا ڈھیر تھا، ابھی آگ پوری طرح سے بجھی نہ تھی۔ دروازے پر میری بیوی کی لاش تھی، اس کا سر کسی نے کچل دیا تھا۔ میرا بڑا بیٹا داؤد، 7 برس کا داؤد، چاند سا ہمارا بیٹا داؤد، اس کے قریب مردہ پڑا تھا۔ اس کی گردن میں ایک گہرا شگاف تھا۔ میں اپنے بچوں کے لیے کپڑے لایا تھا، اپنی بیوی کے لیے ماتھے کا جھومر اور بنارسی ساڑیاں۔ میرے اللہ، یہ کیا غضب ہے؟ میں نے چچا سے پوچھا، اور میرا یعقوب تو سلامت ہے؟ کہہ دو چچا، وہ تو سلامت ہے۔ چچا نورا بولے، اسے کافروں نے پہلے تو چھوڑ دیا تھا، پھر کسی نے کہا یہ تو سانپ کا بچہ ہے، اس لیے انہوں نے اس پر بھی پیٹرول چھڑک دیا۔ وہ ہے تمہارا یعقوب۔ کونے میں چند جلی ہوئی ہڈیاں اور خاکستر سر، چھوٹا سا ننھا سا خاکستر سر۔ تم کیا سب مر گئے تھے چچا؟ محلے میں کوئی مرد نہیں تھا، نورا نے کہا۔ ہم لوگ سب لوٹ مار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ کسے معلوم تھا بزدل ہماری غیر حاضری میں حملہ کر دیں گے، اور وہ بھی یوں نہتی عورتوں پر۔ میں نے ساڑیاں اور زیور اور چاندی کا گلاس اپنی بیوی کی لاش کے سامنے رکھا اور اس سے کہا، مجھے تیری قسم ہے عائشہ، اگر میں نے تیرے خون کا بدلہ نہ لیا تو اپنے باپ کی نہیں کسی سور کی اولاد ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے چھرے کو ہاتھ میں پکڑا اور گلی کے باہر چلا گیا۔ رشید میرے ساتھ ہو لیا۔
اب کہاں جا رہے ہو؟ پولیس آ رہی ہے، چچا چلایا۔ پولیس کی ماں کی اور پولیس کی بہن کی۔ میں اس وقت سیدھا شاہ عالمی جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے تو مجھے روک لیں۔ اللہ اکبر۔